26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो खतरात मंडला रहे थे वो खत्म हो गए। हुकूमत और पार्लियामान के सरों पर मंडलाने वाले खतरात के बादल छट गए हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि वो मुल्क के सियासी और माशी इस्तेहकाम के मामलात पर एक पेज पर हैं। अगर पीटीआई दौर की मिसाल ही को केस स्टडी के तौर पर सामने रखें तो साबित किया जा सकता है कि शुरू के 3 साल तक 1 पेज पर होने की इससे ज्यादा क्लासिकल मिसाल पाकिस्तान की सियासी तारीख में पेश करना मुश्किल होगा। इस हकीकत का इतराफ खुद शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर भी किया। बानी पीटीआई को क़ब्ल अज़ इंतखाबात, बाद अज़ इंतखाबात, हुकूमत साजी, मतलूबा अक्सरियत, कानून साजी, अदालती कंडक्ट, माशी पॉलिसीज, ज़ाती ख्वाहिश पर मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात, गिरफ्तारियां, मीडिया मैनेजमेंट, खारिजा पॉलिसी समेत कोई एक हुकूमती उमूर ऐसा नहीं था जिसमें 1 पेज की साफ झलक नजर न आती हो। जनवरी 2020 में की गई कानून साजी ने इस तासुर को मजीद पुख्ता किया कि ये 1 पेज यूं ही बरकरार रहेगा, मगर फिर हुआ वही जो पाकिस्तान की तारीख में होता आया है। बल्कि इस मर्तबा तो किसी गैर आईनी इक़दाम 58(2)B या अदालती नाअहली की जरूरत भी न पड़ी। कौमी असम्बली से ही 1 पेज के दौर के चले आ रहे इत्तेहादियों की मदद से पीडीएम ने बानी पीटीआई की छुट्टी करवा दी। अब 26वीं आईनी तरमीम और मईशत में कदरे बेहतरी के आसार नजर आने के बाद हम ये तवक्को रख सकते हैं कि सियासत में इस्तेहकाम आए, गैर यकीनी की सूरत हाल का खात्मा हो और अवाम के हकीकी मसाइल को हल किया जाए। इस नेक उम्मीद के बावजूद ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा कि क्या वाकई जो खतरात मंडला रहे थे वो खत्म हो गए हैं? क्या पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रही है? सादा अल्फाज में कहें तो क्या शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पहले ऐसे वजीर आजम हो सकते हैं जो अपनी मियाद पूरी करेंगे? इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और हमाद गजनवी साहिब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। हुकूमत और पार्लियामान के सरों पर मंडलाने वाले खतरात के बादल छट गए। शहबाज शरीफ माजी की नज़ीरें, क्या वजीर आजम जरूरत से ज्यादा एतमाद का मुजाहिरा कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं? शहजाद चौधरी साहब, ये पुरएतमाद होना उनका दुरुस्त है? मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं कि ना पुरएतमाद हों। भले आप माजी की नज़ीरें लेके चलते रहें, लेकिन माजी, मैं हमेशा से कहा करता हूं कि माजी की हर इवेंट या एपिसोड जो है उसका एक तनाजुर हुआ करता है। यानी अंदाज़ा लगाइए कि अगर इस किस्म का माहौल, जिस किस्म का सियासी इंतशार या अफरा तफरी हमारे यहाँ पिछले चंद सालों से 2-2.5 साल से रही है, यही अगर मिसाल के तौर पर 90 की दहाई में हो रही होती या उससे पहले, तो क्या जो जिसकी वजह से आप ये सवाल डाल रही हैं वो इसी तरीके से खामोश रहते या कुछ उनका कोई और रवैया होता? यानी मार्शल लॉ की तारीख का एक तनाजुर था और उसका दौर जब ख़त्म हो गया तो फिर एक और शक्ल के अंदर आपने ये देखा जिसका आपने जिक्र भी किया। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक तय है बात कि अगर पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की सियासी जमातें जो इस वक्त अपने तौर पे मौजूद हैं, पार्लियामेंट के तौर पे अपोजिशन वगैरह वगैरह, ये सब अगर अपना काम उसी तरीके से करती रहें जो कि तवक्को की जाती है, तो मेरा ख्याल है इनको कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एक मिसाल आपकी बड़ी अच्छी है, वो ये है कि यही इसी किस्म का सपोर्ट या सहूलतें इमरान खान की हुकूमत को भी थी पिछले 3.5 साल, पौने 4 साल पे, यानी जो उसकी हुकूमत रही। तो क्या वजह है कि वो अपना उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, हालांकि उसने वो सब कुछ किया जो कि किसी की को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी था, किसी एक शख्स को या किसी एक तरीके निज़ाम को, लेकिन उसके बावजूद वो किसी तरीके से नहीं उस पैमाने पे पूरा नहीं उतरा अगर हम उसका पैमाना बनाना चाहते हैं। ये एक सवाल ज़रूर ठहरता है और उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि इस काबिल नहीं थे, नालायक थे, काम नहीं कर सके। वो उम्मीदें जो उनसे थी, जो तवक्कुआत थी, उनको पूरा नहीं उतर सके। तवक्कुआत क्या थी कि मईशत आगे जाएगी, माहौल सेंसिबल होगा, सेंसिटिव होगा। बहुत सारी कहानियाँ इसके ऊपर तो आजकल थ्योरीज बाजार के अंदर बहुत बिक रही हैं इसके ऊपर कि किसी का 15 साल का प्लान था, किसी का 10 साल का प्लान था, कोई चाह रहा था कि सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बने, और वो सब चीज़ें सुन रही हैं, चल रही हैं। यानी क्या ऐसा हो सकता है कि एक 25 करोड़ के मुल्क में कोई इतनी मनमानी अपनी कर जाए? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन था। लेकिन ये शायद ज़रूर हर हुकूमत की कोशिश होती है कि उसका जो टेन्योर है वो अगले बाद वापस आए और फिर वापस आए, जिस तरीके से कि भारत में मोदी का आया। अब आपका सवाल शहबाज शरीफ साहब के कॉन्टेक्स्ट में, जितनी सहूलत या जितना डायरेक्शन या जितनी सपोर्ट पिछली हुकूमतों को थी, इसी तरीके से बल्कि उससे बेहतर अंदाज में आज इनकी हुकूमत को है। जो अगर कोई अदलिया या आईनी या उस किस्म की बाकी जो मामलात थे वो भी बड़ी हद तक हल हो गए। अब कोई वजह नहीं कि ये अपने आप को महफूज महसूस ना करें।
اور اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرنے کی سب سے بڑی نشانی یہ سٹیٹمنٹس ہیں. لیکن میرا ایک سوال پڑتا ہے اور یہ ان کی پرفارمنس سے کارکردگی دکھائے گی شہزاد کہ صاحب کارکردگی کے اوپر بنیاد ہوگی کہ آیا ان کا جو کانفیڈنس ہے یہ اپنی طور پہ قائم ہے یا نہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے وہ جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا یہ پیمانہ ہمیں عمران خان یا اس سے پہلے کی کسی گورنمنٹ کے طور پہ لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ یہ حالت تھی یا انہوں نے یہ پرفارم کیا تو اس لیے اب ہم چونکہ وہ دب گئے ہم نے ان کو دبا دیا, عمران خان کی سیاست تتر بتر ہو گئی, اپوزیشن ختم ہو گئی, ہم اس پارلیمنٹری مرحلے میں سے کامیاب ہو کے نکلے, اس لیے اب ہم, اگر یہ بھی بات ہے تو اس کے باوجود اب کارکردگی کا وقت ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کارکردگی جو ہوگی وہ ڈٹرمن کرے گی کہ ان کا کانفیڈنس جو ہے, جو ان کی اسٹیٹمنٹ کانفیڈنس ہے وہ ویلڈ ہے, وہ صحیح ہے یا کہ مس پلیسڈ ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے, اب ہمیں اپنے رستے بدلنے شہزاد چاہیے. صاحب قطع کلامی کی معذرت مگر ایک سوال اٹھتا ہے, ایک سوال سر, ایک سوال آپ نے کہا درست ہے, ماضی کے وزرائے اعظم بھی اعلانات کرتے رہے, ون پیج. عائشہ اس کے دو طریقے سے میں جواب دے سکتا ہوں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ ان کو ون پیج کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. کیا ان کو بیساکھیاں چاہیے, بیساکھیوں کے سر پہ کھڑے ہوئیں گے, بیساکھیوں کے سر پہ آئے ہیں, بیساکھیوں کے سر پہ چلیں گے تو بیساکھیوں والا تو اتنا تیز نہیں چل سکتا, نہ پائیداری کے ساتھ چل سکتا ہے. یہ تو ایک بنیادی اس کا سوال ہے. دوسری بات میں ایک اور طریقے سے بھی دیکھتا ہوں, میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ کیا کوئی پاکستانی, چاہے وہ کسی فوج میں ہے, ادارے میں ہے, کسی عدالت میں ہے, پاکستانی ہے, حکومت میں ہے, سیاست میں ہے, پارلیمنٹ میں ہے, باہر بیٹھا ہے, ٹی وی پہ بیٹھا ہے, پاکستانی ہے, تو کیا اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ مل کے اس پورے قوم اور پورے ملک کو اور پوری ہم اپنے معیشت اور اپنے تمام نظام کو آگے بہتری کی طرف لے کے چلیں. تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر وہ یہ کوٹ کرتے ہیں, کیونکہ خوف ہے ماضی کا اس لیے کوٹ کرتے ہیں, لیکن بہتر ہوتا ہے کہ اس کوٹیشن کی ضرورت نہیں. آہستہ آہستہ آپ کو معاملات اپنے ہاتھ میں لینے ہیں. اب تو آپ کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے, اب تو ہر طرف سے ٹھیک ہے, چین ہے. تو اس لیے بار بار اس کو کوٹ کرنا ایک پیج کو یا کسی پیج کو وہ مناسب نہیں ہے. آپ وہ عمران خان والا مقابلہ چھوڑ کے اب آپ اپنے ٹانگوں پہ اور اپنی طاقت پہ خود کھڑے ہو تاکہ آپ اس ملک کو لیڈ کر سکیں اور آگے. ٹھیک ہو گیا جی. حماد صاحب 26ویں ترمیم ہی ون پیج پر ہونے کی واحد ضامن ہے یا ون پیج کو برقرار رکھنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا ہوگا؟ اور بھی بہت کچھ کرنا ہوگا. مثلاً یہ کہ جس کام کے لیے ان پر اعتماد کیا جا رہا ہے وہ کام تو کرنا ہوگا نا. یعنی توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو سیم پیج والی حکومت ہے یہ گڈ گورننس دے گی. ان سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ لچکدار شخصیتوں کے مالک ہیں جو کہ پچھلی سیم پیج کی گورنمنٹ نہیں تھی. تو یہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں اور اس معاملے کو معاشی ترقی میں ڈھال دیں. یعنی گڈ گورننس اور معاشی ترقی. اب معاشی ترقی کے ہم کہتے ہیں اشاریے تو آ رہے ہیں, لیکن اس کو آگے لے کر جانا ہوگا جبکہ یہ جو فیض ہے یہ عام آدمی تک پہنچ جائے, یعنی گراس روٹس کی سطح پر چلا جائے. تو یہ اس کے لیے ضروری ہے. یہ خود اعتمادی جو ہے اس وقت تک ہے جب تک کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جا رہا ہے. یہ خود اعتمادی دراصل اسی کی دین ہے. اور یہ جو پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ پارلیمان پر سے خطرات کے بادل چھٹ گئے, تو پارلیمان پر کون سے خطرات کے بادل تھے؟ یعنی اگر تو وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ 19ویں ترمیم تھی اور اس کی وجہ سے 62-63 آ جاتا تھا, کبھی جعلی ڈگریاں آ جاتی تھیں, کبھی پرائم منسٹر نکالے جاتے تھے, اگر تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اس وقت پارلیمان کو کوئی خطرات نہیں تھے. خطرات تو حکومت کو ہی تھے. سیدھی بات تو یہی ہے نا کہ حکومت کو کیا خطرات تھے. ایک کیس آ رہا ہے, وہ ریزرو سیٹوں کا معاملہ ہے, وہ گھبراتے تھے کہ ہمارے خلاف فیصلہ آ جائے گا, یعنی حکومت الٹ جائے گی. تو یہ بات درست ہے کہ حکومت پر سے جو خطرات کے بادل تھے وہ چھٹ گئے. لیکن یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ منصور شاہ صاحب جو تھے ان کی طرف سے ایک فیصلہ صرف آیا, باقی تو ان کی سب لوگ قدر کرتے ہیں. مطلب ووٹ آف نو کانفیڈنس گراؤنڈ میں موجود ہے. اگر کچھ بھی ایسا ویسا ہو جائے, کوئی فیصلہ کرے گی کہ ون پیج ہونا ہے کہ نہیں, کیونکہ ہم دو جگہوں سے ہو آئے, 58(2)B اور پھر عدالتی معاملات جو وزیر اعظم کو بھیجتے رہے. مستقبل کا نقشہ ون پیج کا VONC کے تھرو ہوگا. جی, جو جیسا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہوا تھا, جو کہ آئین میں لکھا ہوا, وہی ایک طریقہ ہے. اور ہم تو اس پر بھی گھبراتے ہیں کہ یار یہ کس طرح لوگ سارے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں, ہم شکایت کرتے ہیں نا, لیکن بہرحال طریقہ وہی ہے. اس کو جب تک نظام بہتر نہیں ہوگا تو ہماری وہ شکایت شاید دور نہ ہو, لیکن طریقہ بہرحال وہی رہے گا. اچھا, وزیر اعظم کی یہ جو خود اعتمادی ہے, پارلیمان کا ذکر کر دیا انہوں نے, حکومت کا ذکر کر دیا, لیکن انہوں نے اسٹریٹ کا تو ذکر نہیں کرنا تھا. اب پی ٹی آئی جو ہے اس کی توقعات تو اگر پہلے کچھ اندر تھیں بھی نظام کے اندر, اب وہ بھی نہیں رہی. اس سے یعنی معاملہ
اور زیادہ آپ کو نظر آئے گا کہ اب ساری کی ساری توقع جو ہے وہ سڑک سے لگا لی جائے گی کہ اب سڑک گرم ہمارا کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ اس طرح ہی 3-4 سال یہ آگے معاملہ چلتا رہے گا. تو لہٰذا اس میں بھی شدت آنے کی توقع ہے. حالانکہ ہم نے جو ماضی میں دیکھا ہے ابھی وہ تو کوئی معاملہ ہمیں نہیں لگا کہ ان کی اسٹریٹ پاور جو ہے وہ اس طرح منظم نہیں ہے، بلکہ پارٹی بذات خود ایک انتشار کا شکار ہے اور آپس میں جس طرح جھگڑا ہو رہا ہے. لیکن ان کی ایک سٹرینتھ جو ہے وہ باقی ہے، اور وہ سٹرینتھ ہے کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر تھے، ایک پاپولر لیڈر ہیں. یہ ان کی سب سے بڑی سٹرینتھ ہے. ان کا ووٹر وہیں کھڑا ہے، ان کا سپورٹر وہیں کھڑا ہے. اس میں اگر کمی تو کیا آنی ہے، اس میں شاید اضافہ ہی کچھ ہوا ہو. تو لہٰذا یہ ان کی اب سٹرینتھ ہے. اس کو انہوں نے کیسے استعمال کرنا ہے یہ اب ان کے اوپر ہے. اور شاید ان کی سٹرینتھ ان کے 1 پیج کو مضبوط بھی رکھے کہیں نہ کہیں سپورٹ. فی الحال کیا لگتا ہے زیغم صاحب؟ عدلیہ سے خائف حکومت نے 26ویں ترمیم کر لی، سب سے بڑا سیاسی مخالف جیل میں ہے، پی ٹی آئی عملی طور پر تقسیم کا شکار ہے، معیشت میں بہتری کے آثار ہیں. کیا کوئی اور بھی چیلنج ہے جو سامنے آ سکتا ہے؟ وزیر اعظم بھی شہباز شریف صاحب ہیں. اب دیکھیے وزیر اعظم صاحب جو بات کر رہے ہیں، جو انہوں نے بیان دیا اور آپ نے سنایا، وہ تو ایسے لگتا ہے کہ اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں. تو آخر کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کوئی تو ان کے دل میں موہوم خوف ہے نا، ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے نا کہ اس طرح کی تسلیاں وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اگر پاکستان میں دیکھیں، جون 2004 میں جس دن ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم پاکستان کی چھٹی ہوئی تھی، اس دن ظفر اللہ خان جمالی کے علاوہ سارے پاکستان کو پتا تھا کہ آج ان کی چھٹی ہو رہی ہے. ان سے صحافی سوال کر رہے تھے کہ سر آج آپ کی چھٹی ہو رہی ہے، اور وہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ صحافیوں نے آج کیا کھا لیا ہے، کیا پی لیا ہے. عمران خان کی تو بات ہوئی، وہ منتوں مرادوں والا بچہ جس کے لیے یہ منت مانی گئی تھی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو کالے بکرے بنا کر اس پہ قربان کر دیا جائے گا جب یہ حکومت میں آئے گا، اور 10 سال کا پکا بندوبست تھا. عمران خان کے فرشتوں کو بھی اس وقت خبر نہیں تھی جب ایک میڈیا اونر نے کہا تھا کہ تو گیا، اور عمران خان نے اس میڈیا اونر کو پکڑ کے بند کر دیا تھا کہ تمہاری یہ ہمت، میں تو اب یہاں پکا بیٹھا ہوں. بھٹو صاحب کی مضبوط جو کرسی ہے وہ تو اب ایک ایڈیم بن چکا ہے، کہاوت بن چکی ہے کہ آخری پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے. دیکھیے، جہاں کھیل کے ضابطے طے نہ ہوں وہاں کھیل کسی وقت بھی بگڑ سکتا ہے. سر کیوں ضابطے طے نہیں ہیں؟ آئین موجود ہے اس ملک میں، ضابطے تو طے ہیں، سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں. دیکھیے، آئین کو بھی بار بار اٹھا کے پھینکا جاتا ہے، آئین سے مرضی کی تشریح بھی نکالی جاتی ہے، ایکسٹینڈ بھی کیا جاتا ہے، حکم عدولی بھی کی جاتی ہے. 3 مہینے کے الیکشن سال کے بعد کرا دیے جاتے ہیں جب حکومت آئین پہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتی. جب عدالت کی مرضی ہوتی ہے تو وہ 63A کے ذریعے سے آئین ہی نئے سرے سے بنا دیتی ہے، اس کے اندر ایک نئی شکل ڈال دیتی ہے. یہ تو لکھے کھیل کی بات ہے نا، لیکن جمہوریتیں خالی لکھے کھیل پر نہیں چلتی، درست، وہ بغیر لکھے اصولوں پر بھی چلتی ہیں جن پر کوئی چلنے کو تیار نہیں. اور اس شطرنج پر جو ہمارے نظام کی شطرنج ہے، اس پہ سب سے کمزور مغرا جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، وہ وزیر اعظم خود ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس وقت جو معاملہ ہے، دیکھیے، سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا آسرا عوام ہوا کرتے ہیں، اور جو اس وقت کی یہ ہماری حکومتیں ہیں، ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ عوام ان سے دور ہو گئے ہیں اور دور ہو رہے ہیں. نئی نسل کی نبض پہ ان کا ہاتھ نہیں ہے، درست، وہ ان سے دور ہو چکی ہے. اس لیے کہ وقت بدلنے کے ساتھ، پوری نسل بدلنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، لیڈرشپ نہیں بدلی، پالیسیاں نہیں بدلی، کچھ بھی نہیں بدلا کہ نئے وقت سے ہم آہنگی نہیں ہے. ٹھیک ہے زیغم صاحب، جو نئے وقت سے ہم آہنگی ہے، لیکن ہم ان کو اگلے جو ایشو بچا پر رہا بات کریں گے. جی، آخری بات مجھے کرنے دیجیے گا، کیجیے. آخری بات کرنے دیجیے گا کہ ان کا سب سے بڑا آسرا خود عمران خان ہے، پی ٹی آئی ہے. ایگریڈ. وہ رستم زمان جو سب سے ایک وقت میں لڑنا چاہتا ہے. 9 مئی سے پہلے وہ انسٹاپیبل تھا، اور 9 مئی کے بعد اس کا چانس ہی کوئی نہیں تھا. تو عمران خان کو کھلائیں پلائیں، انہیں یہ چیا سیڈ بھی کھلائیں صبح ناشتے میں، دیسی ککڑ بھی کھلائیں، ان کے خدمت کرائیں، وہی ان کی انشورنس پالیسی ہے. ٹھیک ہو گیا.